अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस की सूरत में सारी कायनात की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने अपने प्रोग्राम दर्स कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सारी बातों के बारे में जाना, और आज से बाज़ाब्ता सूरे अनाम की शुरुआत हो रही है। इसमें अल्लाह की ऐसी ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हो। सूरे अनाम एक मक्की सूरत है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्के के दौर के वो फरमान जो कि मक्की ज़िंदगी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़रूरी थे, उन तमाम अहकाम को जो उस ज़माने में नाजिल फरमाए थे, इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए हैं। आज उन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह ने मक्की उस सूरत यानी सूरह अनाम में क्या फरमाया है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया और तारीकियों और रोशनी को बनाया। फिर भी काफिर लोग, वो लोग जो अल्लाह और रसूल पर ईमान नहीं रखते, माबूदाने बातिला को, ऐसे खुदाओं को, ऐसे झूठे माबूदों को जो कि खुदा है ही नहीं, अपने रब के बराबर ठहराते हैं। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़ज़ा अजला व अजलुम मुसम्मन इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने फरमाया, और अल्लाह वही है जिसने तुम्हें मिट्टी के गारे से पैदा फरमाया, यानी कुर्रे अर्दी पर हयात इंसानी की कीमियाई इब्तिदा इससे की, फिर उसने तुम्हारी मौत की मियाद मुकर्रर फरमा दी और इन इक़ाद क़यामत का मुअय्यना वक्त उसी के पास मुकर्रर है। फिर भी तुम शक करते हो अल्लाह की बातों में। अल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्दि यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून। और आसमानों में और ज़मीन में वही अल्लाह ही, यानी वही अल्लाह ही माबूद बरहक है जो तुम्हारी पोशीदा और तुम्हारी ज़ाहिर सब बातों को जानता है, और जो कुछ तुम कमा रहे हो वो उसे भी जानता है। वमा तातीहिम मिन आयतिम मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुरिदीन। और उनके रब की निशानियों में से उनके पास कोई निशानी नहीं आती है मगर ये कि वो उससे रूगर्दानी करते हैं। यानी जब भी अल्लाह की कोई निशानी उनके पास आती है तो वो इनकार कर बैठते हैं। फ़क़द कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़सौफ़ा यातीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। फिर बेशक उन्होंने उसी तरह हक यानी कुरान को भी झुटला दिया जब उनके पास उलूही निशानी के तौर पर वो आया। पसन करीब उनके पास उसकी खबरें आया चाहती हैं जिसका वो मजाक उड़ाते थे। हज़रात मोहतरम, इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अलम यरौकुम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निम मक्कन्नाहुम फिल अर्दि मा लम नुमक्किन लहुम व अरसलना अस्समाअ अलैहिम मिदरारन व जअलना अनहारा तजरी मिन तहतिहिम फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम व अंशअना मिन बअदिहिम क़र्नन आख़रीन।
حضرات محترم اس میں اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا مستحکم اقتدار دیا تھا کہ ایسا اقتدار اور جماؤ تمہیں بھی نہیں دیا، اور ہم نے ان پر لگاتار برسنے والی بارش بھیجی، اور ہم نے ان کے مکانات و محلات کے نیچے سے نہریں بہائیں، پھر اتنی پر عشرت زندگی دینے کے باوجود ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک و برباد کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو پیدا فرمایا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ حضرات محترم اس میں اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ ہم اگر آپ پر کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب نازل فرما دیتے، پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے، یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، اس کے باوجود تب بھی کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ سری جادو کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اور وہ کفار کہتے ہیں کہ اس رسول مکرم پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارے گا جسے ہم ظاہری طور پر دیکھ سکتے، اور وہ ان کی تصدیق کر دیتا، اور ہم اگر فرشتہ اتار دیتے تو ان کا کام ہی تمام ہو چکا ہوتا، پھر انہیں ذرہ برابر بھی مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے بھی آدمی ہی کی صورت میں بناتے، اور ہم ان پر تب بھی وہی شبہ وارد کر دیتے جو شبہ و التباس وہ اب کر رہے ہیں، یعنی اس کی بھی ظاہری صورت دیکھ کر کہہ دے کہ یہ ہمارے ہی طرح ایک انسان ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا ہے، پھر ان میں سے مسخرہ پن کرنے والے، مذاق اڑانے والوں کو حق کے اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ حضرات محترم یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ایکسپلینیشن، اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم مذکورہ آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور نور کو پیدا فرمایا، پھر بھی کفار اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر قرار دیتے ہیں۔ حضرات محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ حضرات محترم اسی طرح یہ برحق ہے کہ جب کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ کوئی نیکی کرے یا اس کو کوئی نعمت پہنچائے تو اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے، لیکن در حقیقت تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اور تمام احسانات اسی کے ہیں، اسی لیے حقیقت میں صرف وہی مشکور ہے اور باقی سب مجازن مشکور ہے۔ حضرات محترم یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان جس نے اللہ کی بہت ساری نعمتیں پائی اس کے باوجود اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہوا وہ نظر آتا ہے۔ کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک انسان دوسرے انسان پر اس وقت احسان کرتا ہے جب اس کے دل میں اس احسان کا محرک اور داعیہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ محرک اور داعیہ اللہ رب العزت ہی پیدا کرتا ہے، تو اصل احسان اللہ رب العزت کا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان پر بلا غرض احسان کرتا ہے اور بندہ کسی غرض سے احسان کرتا ہے، اور یہ غرض یا حصول نفع، یعنی یہ جو غرض ہوتی ہے یہ حصول نفع کے لیے ہوتی ہے یا دفع ضرر۔ کسی ضرورت مند پر احسان کر کے محسن کا دل خوش اور مطمئن ہوتا ہے، یا اس پر احسان کر کے اس کے کسی سابقہ احسان کا بدلہ چکاتا ہے یا اخروی ثواب کے لیے احسان کرتا ہے، اور یہ حصول نفع ہے۔ حضرات محترم اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور نور کو پیدا فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ستون کے اور بغیر کسی کجی کے آسمان کو بنایا، اور آسمان میں سورج اور چاند کو رکھا اور اس کو ستاروں سے مزین کیا، اور ہوا کے دوش پر بادلوں کو رکھا، زمین کو فرش بچھایا اور اس میں پہاڑوں کو نصب کیا، اور ان میں کشادہ راستے رکھے، اور اس میں سمندروں اور دریاؤں کو رواں دواں کیا، اور پتھروں سے چشمے نکالے۔ ان تمام چیزوں میں اس کی وحدانیت اور اس کی عظیم قدرت پر دلالت موجود ہے، کیونکہ اس کائنات کا پورا نظام جو ہے وہ طرز واحد پر چل رہا ہے، اور اس نظام کی وحدت یہ بتاتی ہے کہ اس کا ناظم بھی واحد ہے، اور وہی اللہ واحد قہار ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اور وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس نے تاریکی اور نور کو پیدا فرمایا۔ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے بعد تاریکی اور نور کے پیدا کرنے کا ذکر کیا، کیونکہ آسمان اور زمین جواہر اور اعیان ہیں، اور تاریکی اور نور معانی اور اعراض ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت امام مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اللہ نے مٹی یعنی زمین کو ہفتے کے دن سیٹرڈے والے دن پیدا فرمایا، اور اتوار یعنی سنڈے والے دن اس میں پہاڑ پیدا کیے، اور منڈے والے دن یعنی پیر والے دن درخت پیدا کیے، اور ٹیوزڈے یعنی منگل والے دن مکروہ چیزوں کو پیدا کیا۔ مسلم کے علاوہ دوسری روایت میں اتقن کا لفظ ہے جس کے معنی ہے معدنیات، اور بدھ کے دن نور کو پیدا کیا، اور جمعرات کے دن اس میں مویشیوں اور جانوروں کو پھیلا دیا، اور مخلوق کے آخر میں جمعہ کے دن عصر کے بعد جمعہ کی آخری ساعت میں آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے لیے غور کرنے کا مقام ہے جو یہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ جو تحقیق ہے وہ یہ ہے، سائنس کا نظریہ الگ ہے، اسلام کا نظریہ الگ ہے۔ ہم سائنس کی انہی باتوں کو مانیں گے جو قرآن و حدیث کے موافق ہو، ہم ان باتوں کو نہیں مانیں گے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ سائنس کا نظریہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بندر کا نیا روپ ہے۔ پہلے انسان آدی مانو تھا، بندر تھا، اس سے پہلے میملز تھا، اس کے بعد بندر بنا، وہی بندر کی جو نئی شکل ہے وہ انسان کی ہے۔ یہ سائنس کا نظریہ ہے، لیکن اسلام کا ایسا کوئی نظریہ نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ پوری دنیا کا انسان ایڈم اور ایو یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ہی اولاد ہے، اور دنیا کا ہر انسان، خواہ وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی جاتی کا، کسی بھی سمودائے کا، کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، گورا کالا، ناٹا موٹا، پتلا دبلا، چھوٹی آنکھیں والا، بڑی آنکھ والا، کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، ہر کوئی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ہی اولاد ہے۔ حضرات محترم، اب یہ سمجھے کہ ایک نبی کی اولاد بندر اور بدصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی کے لیے خوبصورت ہونا ضروری ہے، نبی یہ خوبصورت ہوتے ہیں، اور انہی کی اولاد دنیا کا ہر انسان ہے۔ حضرات محترم، اب یہ حضرت آدم علیہ السلام کب پیدا ہوئی؟ اب ذرا یہ سمجھیں آپ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تقریباً 8000 سال پہلے پیدا فرمایا، یعنی اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تب سے لے کر ابھی تک کا جو دور ہے وہ پورا 8000 سال کا دور ہے۔ آلموسٹ 8000 سال کا عرصہ گزرا ہے ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام اور ابھی تک کا، اور اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں آپ کہ تقریباً 1500 سال کا عرصہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم کے بیچ میں تقریباً 3000 سال کا فاصلہ تھا، اور اسی طرح کچھ ہزار سال کے فاصلے ہوتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام تک یہ پورا سلسلہ پہنچتا ہے جو تقریباً 8000 سال کا فاصلہ تھا۔ کچھ لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں، اس لیے یہ سمجھ لیں کہ 6 دن میں اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا کو بنایا، اور تبھی یعنی یہی 8000 سال کے اندر ڈائناسور بھی ہوئے، اسی 8000 سال کے اندر دنیا کا تمام کے تمام جو بھی ہوا ہے وہ اسی 8000 سال کے اندر ہی ہوا ہے، اس کے پہلے یا اس کے بعد کی کہانی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیدا فرمایا تو یہ دنیا تو تھی، لیکن انسان یہاں پر نہیں تھے، انسان وغیرہ یہاں پر نہیں تھے کہ انسان یہاں پر تھے،
انسان یہاں پر اس دنیا کے پیدا ہونے کے بعد یہاں پر جناتوں کو اللہ رب العزت نے بسایا اور کئی ہزار سال تک یہاں پر جنات آباد رہے، لیکن انسان نہیں تھے۔ جب انسانوں کا وجود ہوا تو انسانوں کا وجود صرف 8000 سال ہی ہوا ہے۔ اس لیے یہ نہ مانیں آپ کہ کئی کروڑوں سال، اربوں سال، کئی ملین، کئی بلین، ٹریلین سال پہلے کی یہ بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس حضرت آدم علیہ السلام سے ہی پوری دنیا کے انسان ہیں اور ان کے دور کو پورا 8000 سال ہوا۔ اس لیے انسانوں کا وجود اس دنیا میں، اس پرتھوی پر، اس ارتھ پر صرف اور صرف 8000 سال ہی ہوا ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ اور رسول کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔